अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। करामती कमांडर ने कहा कि ये तो पता चल गया है कि ये सब करामती फ़िरके और हमारे हाकिम और पीरो मुर्शिद दाऊद बिन नसर के दुश्मन हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि इनके दर पर्दा सरगर्मियाँ क्या हैं, इन्हें हम दोस्त बनाए रखेंगे। सूरज जब सर पर आ गया तो करामती कमांडर ने जानवरों को पानी और चारे के लिए और ख़ुद भी खाना और ज़रा आराम के लिए काफ़िले को रोक दिया। खाने के दौरान करामती कमांडर ने आलिम से पूछा कि वो दरवेश को कब से जानते हैं। आलिम ने बताया कि वो इतना ही जानते हैं कि वो मुल्तान में इनकी एक दुकान है। उसे पता चला कि हम बहरे जा रहे हैं तो वो भी साथ चल पड़ा। क्या आप लोगों को मालूम था कि उसने हवेली में एक आदमी को कत्ल किया है? अगर पता होता तो हम उसे साथ न लाते। एक आलिम ने ऐसा जवाब दिया। अगर उसने ये कत्ल मजहबी जनून के तहत किया था तो फिर भी मैं इसे पसंद नहीं करता। कत्ल बहरहाल कत्ल है, मज़हब कत्ल जैसा जुर्म बख्शता नहीं है। करामती कमांडर ने बहुत कोशिश की कि आलिम के सीने से कोई राज निकाल सके। उसे कोई राज ना मिला। करामती कमांडर अपने और अपने साथियों के मुतालिक यही जाहिर करता रहा कि वो करामती नहीं, पक्का मुसलमान है। राजों, महाराजों और सुल्तानों की दुनिया से दूर जंगल बयाबान में ये दो काफ़िले की सूरत में चले जा रहे थे। वो हक वो बातिल के दरमियान मैदान जंग से बहुत दूर थे, लेकिन इस जंग से लाताल्लुक़ नहीं थे। दोनों काफ़िले बज़ाहिर इकट्ठे जा रहे थे, लेकिन इनके दरमियान दर पर्दा हक और बातिल की जंग जारी थी। दोनों अपने कीदे और नज़रिए के पक्के थे। दोनों एक दूसरे को शिकस्त देने की सोच रहे थे। आलिम को यकीन होता चला जा रहा था कि इसके साथ के काफ़िले वाले ताजिर नहीं और ये करामती हैं। आलिम के 3 साथी जवान साल आदमी थे और करामती भी 4 थे। आलिम सोच रहा था कि ये तरबियत याफ्ता फ़ौजी हुए, इनसे लड़ाई हो जाने की सूरत में उनको 3 साथी मुकाबला कर सकेंगे या नहीं। आलिम ख़ुद भी बहुत बूढ़ा था। आलिम को अपने रब पर बहुत भरोसा था। उसके सीने में अल्लाह का ईमान था। किसी इंसान का डर और खौफ नहीं था। वो अल्लाह से मदद मांग रहा था। उसने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि ये लोग इसके साथ बहरे पहुंच जाएं तो इन्हें पकड़वा देगा। दरवेश के मुतल्लिक वो बहुत परेशान था। उससे ये डर था कि दरवेश को अगर वाकई मुल्तान भेज दिया गया तो उसे बड़ी अज़ियतें दी जाएंगी। दरवेश कब तक बर्दाश्त करेगा? वो सब की निशानदेही कर देगा। इन सब के बीवी बच्चे और अजीज़ व अकारिब मुल्तान में थे। निशानदेही हो जाने की सूरत में वो जानते थे कि इनके बच्चों को भी गैर इंसानी अज़ियतें दी जाएंगी। इस्लाम की पासबानी इनसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही थी। आलिम ने अपने साथियों से कहा, अजीज़ बैठो, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं इनमें से ऐसे ख़तरे हैं जिनसे घबरा कर तुम भाग जाओगे। लेकिन याद रखो, जिस कौम और जिस मज़हब में भाग जाने वाले मौजूद हों वो कौम अपने मज़हब समेत तारीख़ के अंधेरों में गुम हो जाती है। हो सकता है तुम्हें अपनी बहनें और अपने छोटे छोटे भाई कुर्बान करने पड़ें। अगर तुमने ये कुर्बानी लाजमी देनी है तो खुदा की खुशनुदी हासिल करोगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो यहीं से वापस चले जाओ। इनमें से कोई भी वापस ना गया। तीनों ने यकीन दिलाया कि वो उसके साथ रहेंगे। आलिम के पास इल्म था। इनकी नज़र कौमों की तारीख़ पर थी। वो जानता था कि कौमों के अरूज और बादशाहों की फतह के पीछे चंद एक गुमनाम लोगों की कुर्बानियाँ कार फरमा होती हैं।
تاریخ ان لوگوں کو نہیں جانتی کیونکہ تاریخ میدان جنگ میں نہیں جاتی اور تاریخ زمین دوز محاذ پر بھی نہیں جایا کرتی۔ ان مجاہدین کو خدا کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ عالم بھی خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرامتی کمانڈر رات کے پڑاؤ کے لیے اچھی سی جگہ دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ سرزب تھا، چٹانیں تھی، درختوں کا جنگل اور سبزہ ہی سبزہ۔ ایک جگہ ایک خاندان بیٹھا نظر آیا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان کے لباس بتاتے تھے کہ یہ ہندو ہیں۔ لڑکیاں شہزادی لگتی تھی۔ وہاں 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ کرامتی کمانڈر نے عالم سے کہا، آپ آگے چلیں، کوئی اچھی جگہ نظر آئی تو ہمیں بلا لینا، میں بھی کوئی جگہ دیکھتا ہوں۔ عالم اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے نکل گیا۔ اسے ایک بڑی سرزب جگہ نظر آئی۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ بھی تھا اور پانی بھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہیں ڈیرے ڈال دیں۔ کرامتی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ عالم نے ان کی پرواہ نہ کی، اسے خیال تھا کہ وہ خود ہی آ جائیں گے۔ رات گہری ہو گئی، کرامتی نہ آئے۔ عالم نے ایک مشعل جلا کر ان کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا۔ اسے تھوڑی ہی دور شور شرابہ سنائی دیا اور دوڑتے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی۔ عالم اس کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لی۔ مشعل کی روشنی میں عالم کو وہ بوڑھا اور ایک جوان آدمی اپنی طرف آتے نظر آئے، جنہیں انہوں نے تھوڑی دور پیچھے ایک جگہ بیٹھا دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت اور 2 خوبصورت لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ عالم اور اس کے ساتھی تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کی طرف بڑھے تو وہ آدمی دوسری سمت دوڑ پڑے۔ عالم نے انہیں للکار کر کہا، مت بھاگو، ہم تمہاری مدد کریں گے، نہیں رکو گے تو گھوڑوں سے تمہارا تعاقب کریں گے اور تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ڈر کر مارے رک گئے۔ جب عالم اور اس کے ساتھی ان کے قریب گئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور التجا کی کہ ان کی جان بخشی جائے۔ عالم نے انہیں بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ وہ بتائیں کہ وہ کیوں بھاگ رہے تھے اور کس سے بھاگ رہے تھے۔ تمہارے ساتھیوں نے ہم سے 2 لڑکیاں چھین لی ہیں، بوڑھے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارے پاس سونے کی ڈلیاں اور بہت سی رقم تھی، انہوں نے وہ بھی چھین لی ہیں۔ لڑکیاں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ میری بیٹیاں ہیں، بوڑھے نے ایسا جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں بھی ساتھ ہے۔ ہم بحیرے سے بھاگ کر آ رہے ہیں، شہر پر غزنی کے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہم ہندو ہیں۔ کیا غزنی کے مسلمانوں نے تمہارے گھر لوٹے ہیں، قتل عام کیا ہے، تمہاری عورتوں کو بے آبرو اور ان کی عزتیں لوٹی ہیں، جو تم وہاں سے ڈر کے مارے یہاں بھاگ کر آ گئے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، ان کے سلطان نے حکم دیا ہے کہ ہندوؤں کے گھروں کی اور ان کی عزت کی حفاظت کرو، لیکن آپ نے ہمارے قریب سے گزرتی میری بیٹیاں دیکھی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، انہیں مسلمان فوجیوں سے بچانے کے لیے ہم بحیرے سے بھاگ آئے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بحیرے بھی رہتے تو ہماری عزت محفوظ رہتی، آپ کے ساتھیوں سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بزرگ انسان ہیں، وہ 4 آدمی ہیں، یہ 3 آپ کے ساتھ ہیں، آپ میری بیٹیوں پر رحم کریں، وہ مر جائیں گی۔ ہمارے پاس جو سونا اور رقم ہے وہ لے لیں، ہمیں جانے دیں، میری بیٹیوں کو چھوڑ دیں۔ عالم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ آنے والے 6 ملتان کے فوجی ہیں اور وہ کرامتی ہیں۔ ان میں سے 2 درویش کو ساتھ لے کر جا چکے تھے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر کرامتیوں کی نیت بدل گئی اور ان کے سامنے کہ فرقے کا یہ اصول آ گیا کہ انسان عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے اور گناہ کا کوئی وجود نہیں۔ ہماری تلواریں سامان کے ساتھ پڑی تھی، بوڑھے نے جواب دیا، تمہارے ساتھی ہم پر ٹوٹ پڑے، ہمیں تلواریں اٹھانے کا موقع نہ ملا، ہم ان کے قدموں پر گر پڑے اور کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں بہت مارا پیٹا اور بھگا دیا، ہم واپس بحیرے کو بھاگے جا رہے تھے۔ عالم نے اپنے 3 جوان سال ساتھیوں سے کہا، ہمیں ان ہندوؤں پر ثابت کرنا ہے کہ بیٹی اپنے مذہب کی ہو یا کسی مذہب کی، اس کی عزت بچانا مسلمان کا فرض ہے، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ ہمارے سامنے 2 لڑکیوں کی آبرو بے عزتی ہو گئی، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ہمیں عملاً ثابت کرنا ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کا کیا حکم ہے۔
میں تم تینوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم ان لڑکیوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالم چل پڑا۔ اس نے اپنے 3 ساتھیوں سے کہا کہ جذبات میں آ کر جلد بازی نہ کریں، پہلے دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ فوجی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ دبے پاؤں بڑھتے گئے۔ وہ جگہ کچھ دور تھی، آگے چٹان آ گئی، یہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ چٹان سے گھوم کر عالم نے اونٹ سے دیکھا، وہ 2 مشعلیں جل رہی تھیں۔ کرامتیوں نے ہر بپا کر رکھا تھا۔ وہ گھاس پر بیٹھے ہنس رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے۔ دونوں لڑکیاں بالکل بھرنا تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سرائیاں تھیں۔ یہ سرائیاں اور شراب کرامتی اپنے ساتھ لائے تھے۔ لڑکیاں ان کے پیالوں میں شراب ڈالتی تھی۔ کبھی ایک کرامتی ایک لڑکی کو اپنے اوپر گرا لیتا، کبھی دوسرا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ انتہائی بیہودہ چھیڑخانی کر رہے تھے۔ عالم اور اس کے ساتھی دور کھڑے اوٹ سے دیکھتے رہے۔ کرامتی ہنسی مذاق اور چھیڑخانی میں زیادہ پی گئے تھے۔ کرامتی کمانڈر اٹھا اور اس نے کپڑے اتار دیے، اور وہ اتنا زیادہ پیے ہوئے تھا کہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو بازو میں لیا اور اسے گھاس پر گرا دیا۔ اتنے میں یہ سب ماجرا جب عالم نے دیکھا، عالم نے فوراً ایک اونچی آواز میں کہا کہ ٹوٹ پڑو۔ عالم کے ساتھی اتنی تیزی سے چپٹے کہ کرامتیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ شراب نے بھی انہیں مقابلے کے قابل نہیں رہنے دیا۔ کرامتی کمانڈر کی گردن تو عالم کی تلوار کے ایک ہی وار سے الگ جا پڑی۔ جس لڑکی کو اس کرامتی نے نیچے گرا رکھا تھا وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کرامتی کے خون نے اسے نہلا دیا، باقی 3 کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بے ہوش لڑکی کے اوپر پانی پھینکا گیا، تب ہوش میں آئی۔ دونوں سے کہا گیا کہ وہ کپڑے پہن لیں۔ خوف زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ 4 ویشیوں سے بچ کر وہ دوسرے 4 ویشیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ویشی نہیں۔ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا کہ وہ ان مرے ہوئے آدمیوں کا سامان پر قبضہ کر لیں اور اسے اپنا سامان سمجھیں۔ ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی لے لیں اور ان سے اپنا سونا اور رقم بھی برآمد کر لیں۔ ہندوؤں نے لاشوں کی تلاشی لی تو انہیں اپنا سونا اور رقم مل گئی۔ عالم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دولت پاس ہوتے ہوئے وہ پیدل کیوں آئے ہیں؟ کیا وہ گھوڑے یا اونٹ یا خچر خرید نہیں سکتے تھے؟ ہندوؤں نے بتایا کہ بحیرے سے کسی کو باہر آنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ سارا کنبہ ایک ایک فرد چھپ چھپا کر باہر نکلے اور شہر سے دور آ کر اکٹھے ہوئے تھے۔ عالم نے انہیں کہا، تم ہماری حفاظت میں ہو، کہو تو ہم تمہیں واپس بحیرہ لے چلتے ہیں، کہو تو ملتان تک تمہیں اپنی حفاظت میں پہنچا دیتے ہیں۔ بوڑھے ہندو نے کچھ سونا اور کچھ رقم عالم کے آگے رکھ کر کہا، ہم خود ملتان چلے جائیں گے، ہمیں گھوڑے اور اونٹ مل گئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول کر لیں۔ عالم نے غصے سے گرج کر کہا، کیا تم نے ہمیں کرائے کا قاتل سمجھ لیا ہے؟ اٹھا لو یہ سب سونا اور زیورات اور نقد رقم۔ اگر ہم اس کے لالچ میں ہوتے تو تم سے تلوار کی نوک پر یہ دولت لے سکتے تھے۔ آج رات آرام کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لڑکی کو چشمے پر لے جاؤ، اس کا جسم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہندوؤں کو ایسے سلوک کی توقع نہ تھی مسلمانوں کی طرف سے۔ دونوں لڑکیاں اپنے بھائی کے ساتھ چشمے پر چلی گئی۔ عالم نے بوڑھے سے پوچھا کہ بحیرے کے حالات کیسے ہیں؟ بوڑھے نے بتایا کہ بحیرے کے باہر بڑی خون ریزی جنگ ہوئی ہے، راجہ بھجی رائے نے خودکشی کر لی ہے اور دونوں فوجوں کا نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آدھی نفری ماری گئی ہے۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی فوج اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ اگر کسی طرف سے بحیرہ پر حملہ ہو جائے تو سلطان محمود بحیرے کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ عالم نے پوچھا کہ ان پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، راجہ اننت پال، لیکن سنا ہے کہ اننت پال لاہور میں نہیں، اس نے پشاور کے قریب کہیں سلطان محمود کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے دریا پار کر کے اننت پال کو ایسے گھیرے میں لیا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل بھاگا۔ ہم نے سنا ہے کہ لاہور میں راجہ اننت پال کا نوجوان بیٹا سکھپال ہے، وہ شاید بحیرے پر حملہ کر دے۔ بوڑھے نے ذرا خاموشی لہجے میں رہ کر عالم سے پوچھا،
آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ملتان سے۔ ہم ملتان کے رہنے والے ہیں۔ پھر آپ کرامتی مسلمان ہوں گے؟ بوڑھے ہندو نے ایسا پوچھا۔ آپ ہمارے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ عالم نے کہا ہم کرامتی نہیں، تم بات کرو اور ہم سے ڈرو مت۔ عالم نے اس ہندو کو غور سے دیکھا، پھر اس عورت کو دیکھا جسے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں نہا کر آ گئیں۔ عالم نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا، اس کا حسن ڈھل کر نکھر آیا تھا۔ عالم نے اس جوان آدمی کو دیکھا جو اپنے آپ کو ان لڑکیوں کا بھائی کہتا تھا۔ ان سب میں ذرا بھی مشابہت نہیں ملتی تھی۔ لڑکیاں شہزادیاں لگتی تھیں اور ان کی ماں ان کی خادمہ۔ بوڑھا اور جوان آدمی گہرے سانولے رنگ کے تھے اور لڑکیوں کے رنگ گورے تھے۔ یہ جو 4 آدمی مرے پڑے تھے، انہوں نے تم دونوں کو بھاگ جانے کی اجازت دی تھی؟ عالم نے دونوں ہندوؤں سے کہا ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، ان عورتوں کے سامنے تمہیں قتل کریں گے، پھر ان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس عورت کو اس جنگل بیابان میں کسی درندے کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ ہمیں دھوکہ دینے کی نہ سوچو، سچ بتاؤ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی نہیں، یہ عورت ان کی ماں نہیں اور تم اس کے باپ نہیں۔ ہندوؤں والی ذہنیت کو الگ رکھ دو۔ ہم نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے مت بھولو۔ ہم نے تمہیں مدد اور منزل تک حفاظت کی پیشکش کی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دونوں ہندو خاموشی سے سنتے رہے۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تم کرامتیوں کو دوست سمجھ کر ملتان جا رہے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ بتایا تھا، بوڑھے ہندو کے منہ سے نکل گیا، بتایا تھا، اسی لیے انہوں نے ہماری جان بخشی کر دی تھی۔ کہتے تھے کہ تم ملتان پہنچو، اگر تم صحیح بات بتا دو گے تو میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عالم نے ایسا اس بوڑھے ہندو کو کہا۔ ہمارا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تاجر ہیں۔ آپ لوگوں نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے۔ بوڑھے ہندو نے کہا آپ ہمیں قتل کر سکتے تھے مگر آپ نے ہماری مدد کی، آپ نے ہمارا انعام بھی قبول نہیں کیا۔ اگر آپ ہمارے منہ سے سچ سن کر خوش ہو سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے آپ کو یہ احسان کے بدلے میں کچھ دیا۔ میں ان میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ آدمی ان لڑکیوں کا بھائی ہے، یہ عورت ان لڑکیوں کی نوکرانی ہے جو ان کے ساتھ ملتان جا رہی ہے۔ عالم نے کہا تو تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو؟ ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہندو نے کہا ہاں، ہم ملتان کے والی داؤد بن نصر کرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور داؤد بن نصر فوراً آ کر بحیرے کو محاصرے میں لے لے۔ محمود بحیرے کو نہیں بچا سکے گا۔ اس کے پاس راجہ بجی رائے کی فوج کے کم و بیش 30,000 جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر داؤد بن نصر بحیرے کو محاصرے میں لے لے تو یہ ہندو جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ اس بزرگ نے اسے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے سالار ہوتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا راجہ بجی رائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے، باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ چند ایک اعلیٰ عہدیدار زندہ بچ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے اور 2-3 بحیرے کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بجی رائے کا راج دربار کا عہدیدار ہوں، میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو۔ اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ رہے۔ مندر میں ہماری فوج کے جو اعلیٰ حکام چھپے ہوئے تھے انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد کرامتی تک اطلاع بھجوائی جائے کہ وہ بحیرے پر فوراً حملہ کر دے۔ ایسا ہی پیغام لاہور راجہ انند پال کے پاس بھی بھیجا گیا ہے، لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں کیونکہ راجہ انند پال وہاں نہیں۔ داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور جیورات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق فوجی حاکموں نے ان 2 لڑکیوں کا انتظام کیا۔ یہ دونوں راج محل کی لڑکیاں ہیں،
یہ بھی ایک ہندو گھرانے میں چھپی ہوئی تھی۔ انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بحیرے پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ سے ایک بار کہتا ہوں کہ آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کی بار بار بات نہ کرنا۔ عالم نے غصے کے لہجے میں اس بوڑھے ہندو سے کہا، ہم میں سے کسی کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ عالم نے اس کے سینے سے پوری بات اگلوا دی اور مزید کہا کہ مجھے مزید سب کچھ بتاؤ، اور جو بات تم سنا رہے ہو ہم اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی صرف یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں۔ تمہارے فوجی سپاہیوں نے راجا کو مار جانے کے بعد اور بحیرے پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ پنڈتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو ہندو مت ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک بار پھر اسی طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ پنڈت ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچی باتیں اگلنے کو کہا۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہیں تو جانے کی اجازت دے دیں۔ ناظرین، تو آگے کیا ہوا؟ کیا یہ عالم انہیں جانے کی اجازت دے دے گا یا ان کو بحفاظت خود ملتان چھوڑ کر آئے گا؟ کیا مزید باتیں ہوں گی؟ کیا یہ ہندو شخص جو عالم سے بات کر رہا تھا، کیا وہ عالم کے نظریے سے، عالم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے گا اور وہ لڑکیاں داؤد بن نصر کو پیش کرنے سے انکار کر دے گا؟ یہ سب کچھ سننے کے لیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ مجھے اپنی دعا